व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। जी मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो बात करते हैं हम पीर हक ख़तीब के बारे में और इकरारुल हसन के बारे में। तो इकरारुल हसन की मेहनत जो है ना रंग लाई है, क्योंकि आज पहली बार हक ख़तीब ने इंटरव्यू दिया है। क्या बात है। हक ख़तीब को यकीन हो गया कि अब मेरी दुकान बंद हो के रहेगी, इसलिए उन्होंने इंटरव्यू दिया है, अपनी सफाई पेश करने की कोशिश की है। अच्छी बात है, चलें कोई बात नहीं, पर इस बंदे की दुकान बंद हो के रहेगी। बहुत से मासूमों को लूटा है इस बंदे ने। आप देखें आगे चल के इकरारुल हसन की वीडियो में देखिएगा किस तरह इस बंदे ने मजबूर लोगों को लूटा है। बीमार वो खुद बेचारे कितने परेशान हाल में इसके पास पहुंचते थे और ये बंदा लूटता था। खैर, इकरारुल हसन की मेहनत रंग लाई है। चलें वीडियो देखते हैं इकरारुल हसन की, फिर आप खुद फैसला कीजिएगा। चलें व्यूअर्स, वीडियो देखते हैं इकरारुल हसन की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। हक ख़तीब साहब बिल आखिर अपने बिल से बाहर आ गए। पहले वो ये तासुर दे रहे थे कि शायद हम जो उनके कर्तव्य आवाम के सामने बेनकाब कर रहे हैं, हम जो उनकी हकीकत और असल चेहरा पाकिस्तान के लोगों के सामने रख रहे हैं, उससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन अब उन्होंने इस सारे मामले के बाद पहला इंटरव्यू दिया है और उससे ये अंदाज़ा हो रहा है कि उन्हें तकलीफ़ पहुंच रही है और हम उन्हें तकलीफ़ पहुंचाएंगे, इसलिए कि वो पाकिस्तान के मजबूर, बेकस, लाचार, बेज़बान और माजूर अफराद को तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं। अपने आस्ताने पर फ्रॉड करके उनसे लाखों रुपए ऐंठ रहे हैं, उनकी तजलील कर रहे हैं, उनकी तज़हीक कर रहे हैं, उनकी तकालीफ में इजाफे का बायस बन रहे हैं। इंशाल्लाह हम उन तमाम मजबूर और बेबस अफराद का मुकदमा लड़ेंगे और तब तक लड़ेंगे जब तक ये हक ख़तीब अपने फ्रॉड, जालसाजी, अपने करतबों, शोबदेबाजियों से बाज नहीं आ जाते। तो जनाब, पहला इंटरव्यू हक ख़तीब का, और उस इंटरव्यू में अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 100% हमारा मुकदमा तस्लीम कर लिया इस फ्रॉडिये ने, इस जालसाज ने। एक एक करके इस इंटरव्यू का पोस्टमार्टम शुरू करते हैं। तो सबसे पहली तो दरख्वास्त कि ऐसा ही इंटरव्यू आप हमें भी दे देते, ज़रा बहुत ही अच्छे वाले पुरसुकून माहौल के अंदर हमें भी आप ऐसा ही टाइम देते, बजाय इसके कि शोर शराबा, बजाय इसके कि आप हमलावर करवाते अपने चेलों, अपने गुंडों को हम पर। इसी तरह जरा बैठकर बात करते तो जरा और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। पाकिस्तान के लोगों को पता चल जाता कि आपकी औकात और आपकी हैसियत क्या है। लेकिन चलिए, आपने अपनी मर्जी के मुताबिक, एक बहुत ही यंगस्टर है जिन्हें आपने इंटरव्यू दिया, मेरे लिए वो काबिल एहतराम है, लेकिन वो बार बार लिखे हुए सवाल जो कि लिख के ज़ाहिर है पहले हक ख़तीब को भी दिए गए थे, वो सवाल उनसे कर रहे हैं, मगर उसके बावजूद, यानी पेपर आउट भी हो गया, फिर भी ये जालसाज पास नहीं हो सका। तो ज़रा मैं बताता हूँ कि इनके इंटरव्यू में क्या क्या झोल है। पहली बात जिन्होंने की कि मेरे आस्ताने पर आने वाले तमाम लोगों को, जिसको जो भी मरज हो उसको शिफा मिलती है। मेरे फेसबुक के पेज पर जाइए, मेरे यूट्यूब पर जाइए, आपको ऐसी दर्जनों वीडियोस मिलेंगी जिसमें लोग वावेला कर रहे हैं, चीखो पुकार कर रहे हैं, जिनमें बेज़बान अफराद, माजूर अफराद, मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला इंसान, मुख्तलिफ बच्चियाँ, ख़वातीन, लड़कियाँ चीख चीख कर, रो रो कर बता रही हैं कि ये कितना बड़ा फ्रॉडिया है। 9 बार, 12 बार दम करवाने के लिए वो इसके जालसाजी और फ्रॉड के अड्डे पर गई, वो बच्चियाँ, वो ख़वातीन, वो शख्स, वो मर्द हजरात, लेकिन उन्हें कोई आराम नहीं मिला। और ऐसी सैकड़ों वीडियोज़ अभी मंजर आम पर आएंगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। टोटल 3 लाख इस लोगों ने मुझसे लिए। इकरार भाई कहेगा इसके सामने आप जाना चाहोगे? मैं कहूँगा मैं इसके सामने जाना चाहूँगा, इसने पैसे हमसे लिए हैं। हम 8 दफ़ा गए हैं, ये इसकी ज़बान तो छोड़े, कुछ भी फाका नहीं हुआ। साथ ही उन्होंने कहा कि यहाँ पे हम उन चीज़ों का इलाज करते हैं जिनको साइंस तस्लीम नहीं करती। तो आज की इस वीडियो में मैं दावा करता हूँ कि अनकरीब मैं वो हकायक आपके सामने लेकर आऊँगा कि जिनमें ये बात साबित होगी कि हक ख़तीब खुद रोज़ाना की बुनियाद पर कितनी गोलियां खाते हैं मेडिकल वाली, और कितनी दवाएं इस्तेमाल करते हैं, और उन दवाओं में कौन कौन सी नशा आवर दवा शामिल है। और फिर ये कुरान पाक पर हाथ रखकर मेरे उस दावे को जरा
جھٹلائیں. میں انشاءاللہ عزیز آنے والے وقت میں یہ منظر عام پر لے کر آؤں گا کہ لوگوں کو ڈاکٹری علاج سے منع کرنے والا یہ بدبخت روزانہ کی بنیاد پر خود 3 وقت کون کون سی اور کتنی ٹیبلٹس لیتا ہے. یہ انشاءاللہ العزیز انتظار کیجئے گا. دوسرا ان کا یہ کہنا تھا کہ منہ سے سوئیاں یا آنکھوں سے چینیں برآمد کرنے والا جو علم یا عمل ہے وہ مجھے سینہ بسینہ منتقل ہوا ہے. یہ عمل نہیں ہے، یہ سینہ بسینہ عطا ہے. تو حق خطیب کے والد محترم سے اس طرح کا کوئی عمل یہ خود ثابت کر دیں، یا اس سے پہلے اپنے سلسلے کے جن بزرگوں کا نام ہی لیتے ہیں کہ جو ان کو اون نہیں کرتے. اس پر بھی میں ایک ویلاگ کروں گا کہ تصوف کے جس سلسلے سے یہ خود کو جوڑ رہے ہیں وہ لوگ بھی، وہ درگاہیں بھی، وہ مرشد بھی، وہ پیر بھی اس نالائق نابلد فراڈیے کو اپنا حصہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کا بھی انتظار کیجئے گا. سب سے اہم بات جس میں انہوں نے ذرا جذباتی ہونے کی کوشش کی کہ جی اقرار الحسن صاحب کو چاہیے تھا کہ میں ان کے نانا کی ختم نبوت کی بات کر رہا تھا، وہ کم سے کم اس کا خیال کرتے. میں نے اسی چیز کا خیال کیا کہ آپ جیسے فراڈیے اور آپ جیسے بدبخت کو جو کہ غریب، معذور، مجبور، مریض لوگوں کو لوٹ لوٹ کر اربوں روپے کی جائیداد بنا چکا ہے، ہم یہ اجازت نہیں دے سکتے کہ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی پر آپ یہ فراڈ کریں، یہ جال سازی کریں. یہی پرابلم ہے، یہی دکھ ہے اور یہی تکلیف ہے کہ ہم اپنے آقا کا نام استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے آپ کو فراڈ اور جال سازی کے نام پر. جس طرح سے آپ آنکھوں سے چینے برآمد کرتے ہیں، جس طرح سے آپ منہ سے کیلیں نکالتے ہیں، چھریاں نکالتے ہیں، زخموں میں سے تاریں برآمد کرتے ہیں، ہم نے پوری دنیا کے سامنے یہ بات ثابت کی کہ یہ محض ایک کرتب ہے. آپ کو اس نقطے سے نہیں ہلنے دیں گے، آپ کو ختم نبوت کی آڑ نہیں لینے دیں گے. آپ جتنی بار مرضی ذکر کیجئے، آپ جتنی بار مرضی رو کر دکھائیے، آپ جتنی بار مرضی آنکھوں میں آنسو لے کر آئیں، لیکن پاکستان کے غیور مسلمان آپ کو یہ اجازت نہیں دے سکتے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا دو جہاں کا نام استعمال کریں. آپ ختم نبوت کی آڑ لے کر اپنے اربوں روپے کے اثاثے بنائے جنہیں آپ نے خود اس انٹرویو میں بھی تسلیم کیا. 11 ارب روپے کے نہیں ہے. اللہ کرے میں حضور کی ختم نبوت کا کام کر رہا ہوں 1100 کھرب روپے کیوں؟ تو یہ بالکل واضح ہے، معاملہ آپ کے کرتبوں کا ہے، معاملہ آپ کے فراڈ کا ہے. جس طرح سے آپ لوٹ مار کر رہے ہیں مظلوم لوگوں کے ساتھ. میں بار بار یہ کہہ چکا کہ کینسر کے مرض میں مبتلا ایسے کئی لوگ موجود ہیں کہ جنہیں انہوں نے کیمو تھراپی سے رکوا دیا اور وہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر گئے. گردوں کے امراض میں مبتلا ایسے بہت سارے لوگوں کے لواحقین موجود ہیں کہ جن کی ویڈیوز انشاءاللہ منظر عام پر آئیں گی، جنہیں انہوں نے ڈائلسس سے رکوا دیا اور وہ بیچارے بھی تڑپ تڑپ کر اس دنیا سے رخصت ہوئے. ایسی بے شمار اور ان لوگوں سے لاکھوں روپے اینٹھے اس بدبخت نے اور اس کے غنڈوں نے، اس کے چیلوں نے. تو انشاءاللہ العزیز اس موضوع سے آپ کو نہیں ہٹنے دیں گے کہ آپ یہ جو جال سازی کرتے رہے، آنکھوں سے چینے اور منہ سے کیلیں برآمد کرنے والی، یہ آپ کا قصور ہے. اور اس فراڈ کے ہوتے ہوئے آپ کو اجازت نہیں دے سکتے کہ آپ اربوں روپے بھی لوٹیں لوگوں کے ساتھ اور پھر ختم نبوت کی آڑ لے کر مسکین بننے کی بھی کوشش کریں. انشاءاللہ ایسا نہیں ہونے دیں گے. اور ایک سب سے بڑا فراڈ پیر حق خطیب کا، پہلے ابتدا میں اپنے انٹرویوز میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا رہا کہ میں سوتا ہی نہیں ہوں، میں 18 سال سے نہیں سویا ہوں، مجھے نیند آتی ہی نہیں ہے. لیکن الحمدللہ جب ہم نے اسے بے نقاب کرنے کے سلسلے کا آغاز کیا، پھر ایک ایک کر کے یہ اپنے ہر جھوٹ سے مکرا، اپنے ہر فراڈ سے پھرا. اور اب اس انٹرویو میں ایک مرتبہ پھر اس نے اپنے اس جھوٹ کا اقرار کر لیا ہے کہ یہ جھوٹ بولا کرتا تھا کہ مجھے نیند نہیں آتی. میں سوتا ہوں، میں دن میں سوتا ہوں، میں رات میں نہیں سوتا. کوئی شب نہیں سویا، دن کی بات نہیں کی. پاکستان کے 30-40% لوگ ایسے ہوں گے کہ جو رات میں نہیں سوتے، دن میں سوتے ہیں. کئی افراد ہیں جن کی نائٹ شفٹس ہوتی ہیں. تو کیا وہ اسے اپنی ولایت کے ثبوت کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ جناب میں رات میں نہیں سوتا ہوں، میں دن میں سوتا ہوں؟ تو پھر اس بات کی بار بار تکرار کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور ان کا ذرا 12-15 برس پرانا یہ انٹرویو دیکھیے جس میں یہ واضح طور پر یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے نیند آتی ہی نہیں ہے. اس کا جھوٹ دیکھیے ذرا. بس یہ میرے پر آپ کا خصوصی کرم ہے کہ مجھے نیند نہیں آتی. تو یہ فیصلہ میں پاکستان کے لوگوں پر چھوڑتا ہوں کہ اس میں کوئی ابہام ہے جس طرح اس شخص نے کہا کہ مجھے نیند آتی ہی نہیں ہے. لیکن جب ہم نے اس کو یہ چیلنج دیا کہ آپ 11 دن 25 منٹ جاگ کر دکھا دیں، کیونکہ یہ ورلڈ ریکارڈ ہے کسی بھی انسان کے سب سے زیادہ دیر جاگنے کا، تو اس کے بعد اس کو اندازہ ہوا کہ اس کا جھوٹ پکڑا جائے گا. اپنے ہر جھوٹ کو اب یہ تسلیم کر رہا ہے اور انشاءاللہ عزیز یہ بھاگ بھاگ کر، دوڑ دوڑ کر
سسک سسک کر اپنے جھوٹ تسلیم کرے گا، اس لیے کہ اس نے لوگوں کو سسکنے پر مجبور کیا، اس نے مریضوں کا استحصال کیا، اس نے اس ملک کی بیٹیوں کا استحصال کیا، معذور اور بے زبان افراد سے لوٹ مار کی ہے، اور وہ بھی ولایت کے نام پر، تصوف کے نام پر، ختم نبوت کے نام پر۔ انشاءاللہ العزیز ہم آخری حد تک جائیں گے، اس کے فراڈ، اس کے کرتب، اس کی جال سازیاں، اس کی دھوکہ دہی بے نقاب کرتے رہیں گے۔ یہ لاکھ مذہب کی آڑ لیتا رہے، لوگوں کو اشتعال دلاتا رہے، ہم پر الزام عائد کرتا رہے، لیکن انشاءاللہ العزیز ہم باز نہیں آئیں گے۔ تو الحمدللہ نیند نہ آنے والا، 18 سال نہ سونے والا اس بہروپیے، اس فراڈیے کا ایک اور جھوٹ بے نقاب ہوا، اور اب الحمدللہ اس نے خود تسلیم کر لیا کہ میں رات میں نہیں سوتا، دن میں سوتا ہوں۔ تو اس میں بتائیے کہ کیا کرامت ہے، یا اس میں مینشن کرنے کی یا ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو جناب اب جو ظاہر پلانٹڈ انٹرویو تھا اس میں انہوں نے پوچھا کہ حضرت یہ لنگر کا سلسلہ آپ کے یہاں کیسے چلتا ہے؟ تو یہ بھی انشاءاللہ ہم بتائیں گے۔ اب ہمارے پاس اس کے چیلوں، اس کے غنڈوں، اس کے بدماشوں کو پیسے دینے کی ویڈیو ریکارڈنگز بھی موجود ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز جو دعویٰ میں اس ویڈیو میں کر رہا ہوں، پاکستان کے لوگ اس کو تحریر کر کے رکھ لیں، اور میں کسی ایک چیز کو بھی منظر عام پر نہ لے کر آ سکوں تو آپ میرا گریبان پکڑیے گا۔ انشاءاللہ العزیز اب ہم یہ بھی دکھائیں گے کہ یہ دال روٹی لوگوں کو دے کر ان سے لاکھوں کروڑوں روپے انہی کی جیبوں سے نکلوا کر دیگوں کے نام پر کس طرح سے واویلا کرتا ہے کہ جی ہمارے یہاں پہ لنگر چلتا ہے۔ آپ کا اس کے اندر کیا کردار ہے؟ آپ تو لوگوں سے لاکھوں روپے لے کر ان بیچاروں کو دال روٹی کھلا کے واپس بھیج دیتے ہیں، اور الٹیمیٹلی اپنی 11 ارب روپے کی جائیداد بنا لیتے ہیں، جس سے آپ نے تسلیم کیا۔ ذرا دیکھیے کہ جب اس انٹرویو نے سوال کیا حق خطیب سے کہ اقرار الحسن نے آپ کی 11 ارب کی جائیدادوں کی بات کی ہے، تو ظاہر ہے چونکہ ہمارے پاس ثبوت موجود ہے، اور وہ ثبوت قوم کے سامنے ہم پیش کر چکے جو کہ ناقابل تردید تھے، اس شخص کو ماننا پڑا کہ جی ہاں 11 ارب کی کیا بات ہے، 1100 کھرب ہوں گے ختم نبوت کے نام۔ اللہ کرے میں حضور کی ختم نبوت کا کام کر رہا ہوں، 1100 کھرب روپے کیوں؟ پر ایک مرتبہ پھر اپنی جائیدادوں کو جسٹیفائی کیا، چھپا آر لی ختم نبوت کی، 11 ارب روپے کی اپنی جائیدادوں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے۔ آپ سوچئے ہمارے پاس اس کی 66 جائیدادوں کے دستاویزی ثبوت موجود ہیں، ان میں سے کسی ایک پر ختم نبوت سینٹر قائم نہیں ہوا، تو کتنا بڑا فراڈ یہ کر رہا ہے۔ اس سے زیادہ بدبختی کیا ہو سکتی ہے کہ آقائے نامدار کے نام پر، آپ کی ختم نبوت کے مقصد کے نام پر ایک شخص لوٹ مار کرتا رہے، جائیدادیں بناتا رہے، اور وہ جائیدادیں کسی ختم نبوت سینٹر کے نام پر نہ ہو، کسی تنظیم کے نام پر نہ ہو، کسی تحریک کے نام پر نہ ہو، کسی مسجد کے نام پر نہ ہو، اس بدبخت کے اپنے نام پر ہو۔ حق خطیب کے نام پر یہ 66 جائیدادیں موجود ہیں۔ تو آپ بتائیے کہ اب الحمدللہ جب ہم ثبوت منظر عام پر لے کر آئے تو یہ شخص کہہ رہا ہے کہ ختم نبوت سینٹر کے نام پر، تو انشاءاللہ العزیز یہ ساری جائیدادیں ہم منتقل کروائیں گے اوقاف کے نام پر یا کسی بھی ریاستی ادارے کے نام پر، اور وہ انشاءاللہ العزیز آنے والے وقت میں اس پر ختم نبوت سینٹرز بنوائیں گے۔ اس نے تو نہیں کرنا تھا یہ، لیکن چلیے الحمدللہ ہم جب منظر عام پر لے کر آئے تو کم سے کم اس نے یہ بات ضرور کرنا شروع کر دی ہے۔ پھر اس شخص کا یہ کہنا تھا کہ میرا کوئی کاروبار نہیں ہے، میری کوئی دکان نہیں ہے۔ دیکھیے میری نہ کوئی کاروبار ہے نہ دکان ہے۔ تو الحمدللہ ہمارا یہ دعویٰ بھی جو اس کے چیلے واویلا کر رہے تھے کہ جناب ان کے اپنے کاروبار ہیں، وراثتی جائیداد ہے، اس کے بھائی باہر سے بھیجتے ہیں، وہ بھی ان کے بردر ان لا ہیں جو برطانیہ میں موجود ہیں، لیکن اب خود تسلیم کیا کہ میرا کوئی اور دھندا نہیں ہے سوائے اس دھندے کے۔ میں نے مذہب کو دھندا بنا لیا ہے، میں نے ولایت کو کاروبار بنا لیا ہے، میں جال سازی کے ذریعے، فراڈ کے ذریعے اپنی دکان چمکا رہا ہوں۔ تو یہ بھی تسلیم کر لیا اس بدبخت نے کہ اس کے علاوہ جس سے یہ اربوں روپے کی اس کی جائیدادیں بنی ہیں، اور یہ وہ صرف جائیدادیں جو ہم منظر عام پر لے کر آئے، اس کے تاج جو سونے کے زیورات ہیں، اس کی مختلف انگوٹھیاں، اس کی اربوں روپے کی گاڑیاں، ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے، لیکن اس کا کوئی کاروبار نہیں ہے سوائے مذہب کے کاروبار کے۔ اس نے مذہب کو دھندا بنا لیا اور اس کے ذریعے اربوں روپے لوگوں سے اینٹھے ہیں، اور وہ لوگ جو پہلے بہت تکالیف میں مبتلا ہیں، وہ مریض جن کے گھر کھانے کے لیے روٹی نہیں ہوتی، اس کے چیلے ڈرا ڈرا کر ان لوگوں سے لنگر کے نام پر لاکھوں روپے اینٹھتے ہیں، جس کے لیے وہ اپنے زیورات، اپنا گھر بار، اپنا سب کچھ بیچنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ان لوگوں کا مقدمہ لڑیں گے اور اس شخص کو اس کے منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ اور آخر میں ہمیشہ کی طرح یہ بھی اور اس کے چیلے ایک اور بات بہت بار کہتے ہیں کہ 21-20 سال سے ہم یہ کام کر رہے ہیں،
اقرار الحسن صاحب کو اب یہ خیال کیوں آیا؟ تو یہ بڑی عجیب و غریب سی منطق ہے. اس کی وضاحت میں دے چکا کہ ظاہر ہے جب ہمیں اس کے ٹرکس کا پتہ چلا، جب ہم نے اس کے کرتب سیکھ لیے بہت جد و جہد کے بعد، تب ہم نے اس پر ہاتھ ڈالا تاکہ یہ اب کسی طرح سے راہ فرار اختیار نہ کر سکے. اور یہ کیا لاجک ہے کہ جی میں 20 برس سے فراڈ کر رہا تھا، مجھے اب کیوں پکڑا ہے؟ میں آج سے نہیں بیٹھا ہوں، 21 22 23 سال ہو چکے ہیں. یعنی ایک شخص جو ہیروئن فروخت کر رہا ہو، جو کوکین بیچتا ہو، اسے اگر 20 سال بعد کوئی ادارہ پکڑ لے تو کیا وہ یہ عذر یا جواز پیش کرے گا کہ میں تو 20 سال سے ہیروئن بیچ رہا تھا، میں 20 سال سے کوکین بیچ رہا تھا، مجھے اب گرفتار کیوں کیا گیا؟ تو الحمدللہ آپ کا وقت اب لکھا تھا. اب آپ کے ظلم کی انتہا ہو چکی تھی. جس طرح سے آپ نے لوگوں پر مظالم ڈھائے ہیں، اب آپ کا وقت آخر آن پہنچا ہے. یہ فراڈ اب مزید نہیں چلے گا. میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ ختم نبوت کی آڑ لینا بند کر دیجئے. مسئلہ ہے آپ کے فراڈ سے، آپ کے کرتبوں سے، آپ کی جال سازی سے، آپ کی جہالت سے، اور اس کے خلاف ہم آواز بلند کرتے رہیں گے. انشاءاللہ جمعے کے روز 1 مارچ کو ہم اس فراڈیے کے اڈے پر جانے کی تاریخ کا اعلان کر رہے ہیں، اور وہ تاریخ انشاءاللہ پاکستان کی تاریخ میں یاد رکھی جائے گی کہ ایک مہا فراڈیا، ایک میگا دغا باز کس طرح سے اپنے انجام کو پہنچا. اور انشاءاللہ ہم مجبور لوگوں کو، ہم مریضوں کو، ہم غریبوں کو اس کے مظالم سے نجات دلا کر ہی دم لیں گے انشاءاللہ.